मुल्क की मईशत के लिए खुशाइन खबर से IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मंजूरी के बाद पहली किस्त $1 अरब या $1 अरब 10 करोड़ की मिलेगी। बेल आउट पैकेज की मंजूरी वाशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ इससे पहले न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुआशी आशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। इसी दौरान FBR ने इन अफवाहों की तरदीद की है कि मिनी बजट आने वाला है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा माली साल पाकिस्तानी मईशत के बेहतरी की जानिब गामजन होने की नवीद सुनाई है और कहा है कि महंगाई की शरह 15% तक गिर सकती है। बैंक ने शरह नमू भी 2.8% रहने की तवक्को जाहिर की है। कुछ दिन पहले आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर चुकी है। इस बारे में बात करेंगे। मुआशी तज्जिया का खुरम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खुरम साहब, अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। अगर ADB की रिपोर्ट भी देखें तो उसमें भी अच्छी ही तफसीलात सामने आ रही हैं, तो क्या गुंजाइश पैदा हो सकती है पाकिस्तान के पास आम आदमी को रिलीफ देने के लिए? देखें, डेवलपमेंट तो अच्छी है, लेकिन यहाँ से चैलेंज शुरू होगा कि किस तरह से जो है हम अपने रिफॉर्म्स करते हैं। अच्छी बात यह है कि जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें थोड़ी सी कमी हुई है और उसके साथ साथ आप ये देखें ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली जो है वो सॉफ्ट हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि अगले एक साल में ऑयल प्राइसेस जो है $70-75 से नीचे आकर $55 और $60 के पास आएंगी, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा टाइमली होगा इस IMF प्रोग्राम के साथ कि वो अपने टैक्सेस को भी सही करें, खर्चों को कम करें। सही खुरम शहजाद साहब, साथ मैं ये कहता है कि बड़ा टाइम ये जो है हुआ है डिसीजन, उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है वो नीचे जा रही हैं और हमारे यहाँ महंगाई में कमी हो रही है और उस महंगाई इसमें कमी हुई है और इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं। अब देखिए, बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो इससे फायदा उठाएं कि द सेम टाइम महंगाई में कमी हो रही है और इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं और दुनिया भर में भी इंटरेस्ट रेट नीचे जाना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा एक करेंसी का जो इशू रहा है वो स्टेबलाइज हो सकता है बहुत ज्यादा। इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। एट द सेम टाइम लोकल फ्रंट पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको सपोर्ट मिल सकती है इंटरेस्ट रेट नीचे जाने की वजह से और कॉस्ट ऑफ एनर्जी नीचे जाने की वजह से ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही है। और यहाँ खुरम साहब, आपसे हम दोबारा भी राय लेंगे। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, अब इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो किस तरह से क्या इकदाम लें ताकि एक मईशत जो है बेहतरी की जानिब गामजन तो हो चुकी है, स्टेबिलिटी की तरफ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को अच्छा ज़रूरत है कि जो पिछले 12 से 15 माह की जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर से जून 2023 के बाद जो IMF की सुपरविजन में की गई, इसके बाद 9 माह के बाद जब IMF का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इसके बाद से लेकर अभी तक जो कंसोलिडेशन का या स्टेबलाइजेशन की पॉलिसीज़ अपनाई गई, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट तो ज़रूर आए आम आदमी पे, मगर अब उसके समरात हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी कम आ रहा है, हो रहा है और IMF ने लोन भी दे दिया है। तो मेरे ख्याल में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इकदाम पिछले साल 1.5 साल में लिए गए थे उसको कंटिन्यू करना चाहिए और ग्रेजुअली ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि आप सियासी मफाद के लिए ग्रोथ को जब बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान का एक्सटर्नल अकाउंट खराब हो जाता है। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा ज़रूरत है कि पाकिस्तान IMF के साथ मिलके एक होम ग्रोन स्टेबलाइजेशन पैकेज पे अमल दरामद जारी रखे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सुहेल साहब। खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद खबर, IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और चीन के बनाए गए JF-17C लड़ाका तैयारे अज़रबैजान के फौजी बेड़े में शामिल हो गए हैं। सदर इल्हाम अलियोफ ने पाकिस्तानी फौजी हुक्काम के तैयारी की महारत का मुशाहिदा किया। JF-17C तैयारे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगटू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के इश्तिराक से बनाए गए हैं। आपको बताएंगे सिब्बी में बस अड्डे के करीब धमाका हुआ है। रेस्क्यू ज़राए का बताना है वाक़े में एक बच्चा जान बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। सिब्बी में बस अड्डे के करीब धमाका हुआ है। रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वाक़े में एक बच्चा जान बहक और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। और अब न्यूयॉर्क का रुख करते हैं, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। साइडलाइंस पर उनकी मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तफसील के लिए बात करेंगे न्यूयॉर्क में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अजीम एम मियां से। अजीम मियां, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किन आलमी लीडर से मुलाकातें की हैं और मज़ीद कौन सी मुलाकातें होने वाली हैं उनकी?
جی وزیر اعظم کا آج دو طرفہ ملاقاتوں پر زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ شام کو وہ صدر بائیڈن کے عشائیہ میں جائیں گے۔ اس سے پہلے آج صبح ان کا آغاز بنگلہ دیش کے ایڈوائزر جو ہیں ان کے ساتھ دو طرفہ ملاقات سے ہوا ہے، اور اس کے بعد ایران کے صدر سے ان کی ملاقات تھی۔ اس وقت ابھی بل گیٹ جو ہیں وہ ہوٹل میں پہنچ گئے ہیں، اور ان کی ملاقات جو ہے وہ وزیر اعظم سے شروع ہونے والی ہے۔ اس کے بعد وہ آج ورلڈ بینک کے سربراہ سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد IMF کے لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے، ان کے نمائندوں سے بھی ملاقات ان کی آج ہونا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سیکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی کے صدر اور سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کے بھی سرگرمیوں میں آج وہ حصہ لیں گے، اور اس کے بعد وہ صدر بائیڈن کے عشائیہ میں شرکت کے لیے چلے جائیں گے، اور آخری ان کی جو آج کی ملاقات ہے وہ فرحت محمود عباس صدر فلسطین کے جو ہیں ان سے آج ہوگی۔ جی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کے معاملے میں چیف جسٹس کے 9 سوالات کے جواب دے دیے ہیں۔ رجسٹرار نے چیف جسٹس کو بتایا کہ الیکشن کمیشن اور PTI کی درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن اور PTI کی درخواستوں کی سپریم کورٹ کے کسی کمرے عدالت میں سماعت نہیں ہوئی۔ وضاحتی حکم ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے اس کی فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائی گئی۔ جواب میں بتایا گیا کہ وضاحتی حکم سینئر جج کے اسٹاف آفیسر کے کہنے پر ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا۔ رجسٹرار کے جواب میں چیف جسٹس کو یہ بھی بتایا گیا کہ ججز کے کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے سے متعلق کوئی معلومات نہیں ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں 35 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول 2024 کل سے کراچی آرٹس کونسل میں شروع ہوگا۔ اس فیسٹیول میں 150 سے زائد پرفارمنسز ہوں گی اور 450 آرٹسٹ شریک ہوں گے۔ زمار جوکھیو کی رپورٹ دیکھیے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے تحت ورلڈ کلچر فیسٹیول 2024 سے متعلق پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ، دانشور انور مقصود اور صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ شریک ہوئے۔ محمد احمد شاہ نے بتایا کہ فیسٹیول میں فلسطین، روس اور یوکرین سمیت 40 ممالک سے فنکار شرکت کریں گے۔ 40 سے زیادہ تھیٹر پرفارمنسز، 55 سے زیادہ میوزک پرفارمنسز، 55 سے زیادہ ڈانس پرفارمنسز، تو یہ 150 سے زیادہ ہو گئی۔ پھر فائن آرٹ کی 5 ایگزیبیشن ہیں، جس میں آذربائیجان کی بھی ہے، دوسرے ملکوں کی بھی ہے، ہماری بھی ہے۔ پھر 20 سے زیادہ ورک شاپس ہیں۔ یہ جتنے انٹرنیشنل آرٹسٹ آ رہے ہیں، ہمارا 7-8 ہزار سال کا جو تہذیبی ورثہ ہے وہ بھی آپ کو اس فیسٹیول میں نظر آئے گا۔ دانشور انور مقصود نے کہا کہ یہ احمد شاہ صاحب کا کمال ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے پہلی بار 40 ممالک کے لوگ آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا فیسٹیول سندھ میں ہو رہا ہے، ورنہ تینوں صوبوں میں جو فیسٹیول ہو رہے ہیں ان کا تعلق نہ کلچر سے ہے نہ میوزک سے ہے، صرف ایک مصیبت اور پریشانی سے ہے۔ یہ سندھ کا کمال ہے، اور شاہ صاحب کی اور وزیر صاحب ذوالفقار صاحب کی محنت ہے یہ، اتنے ملکوں کے لوگوں کو بلانا، اور سب آ گئے جبکہ یہاں سے لوگ دوسرے ملک جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت فیسٹیول کی کامیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ اس طرح کے پروگرام سے دنیا میں پاکستان کا ایک سافٹ امیج جاتا ہے۔ کیمرامین سرور رضا کے ساتھ زمار جوکھیو، جیو نیوز، کراچی۔ اور ورلڈ کلچرل فیسٹیول کے پہلے ہفتے کا شیڈیول آپ کو بتا دیں۔ 27 ستمبر کو وائٹ ریبٹ ریڈ ریبٹ تھیٹر پلے ہوگا، 28 ستمبر کو میگا میوزک کانسرٹ ہوگا، جبکہ تھیٹر پلے ویٹنگ فار ٹرین 29 ستمبر کو پیش کیا جائے گا۔ ڈانس فار پیس ایونٹ 29 ستمبر کو ہوگا۔ ورلڈ تھیٹر فیسٹیول 30 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ جنگ اور جیو گروپ اس ثقافتی میلے کا میڈیا پارٹنر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا نام لیے بغیر انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا کوئی پنجاب آ کر قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ خیبر پختونخوا سے آ کر جلسے کرتے ہیں، زو مانی جملے کستے ہیں، جب منہ کھولتے ہیں غلاظت ہی نکلتی ہے۔ یہ بھی کہا کہ AK-47 سے گاڑی کے شیشے توڑنے والا وزیر اعلیٰ قوم کو کیا درس دے رہا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ خود کسی دوسرے صوبے میں حملہ آور ہو، لشکر لے کر آ جائے، خود AK-47 ہوا میں لہرائی اور شیشے توڑ دیے اس بیچارے کی گاڑی کے۔ وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے اپنے صوبے میں، اس کی طرف دیکھ لو پہلے۔ پنجاب کے عوام کو دہشت گرد بنانے چلے، یہ مریم نواز نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ۔ تمہارے لوگ صوبے کے بھوک اور بیماری سے مر رہے، ادھر توجہ کرو۔ تمہارا کام دوسرے صوبوں پر لشکر انداز ہو کر حملہ کرنا نہیں ہے۔ میں بھی آج بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں، تو میں کہوں میں فلاں
صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں. یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا. کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے. جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے, کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے, کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے. جو آوازیں یہ مجھے کستے ہیں, جو زومائنی جملے یہ بولتے ہیں, کیا کوئی خاتون اس کو انڈورس کرتی ہے؟ آپ کرتے ہو اس کو انڈورس؟ چاہے وہ آپ کی مخالف کی بیٹی ہو, آپ کی مخالف کی بیوی ہو, اس کو ایک مرد جب جلسے میں کھڑا ہو کے جو کہ وزیر اعلیٰ ہے, وہ جب آپ کے اوپر اس طرح سے بدتمیزی کا اظہار کرے تو وہ قوم کے بچوں کو کیا درس دے رہا ہے؟ پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا. پروگرام کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس نے کہا ہے کہ وہ اپنے دعوے پر قائم ہے کہ 30 اکتوبر تک مریم نواز کی حکومت قائم نہیں رہے گی. سینیٹر اون عباس نے کہا کہ آئینی ترمیم پاس نہ ہوئی تو مسلم لیگ نون کی حکومت کی چھٹی ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہمیں مینار پاکستان پر جلسے کے لیے NOC نہیں دیں گی, مگر ہم 5 اکتوبر کو مینار پاکستان لاہور ضرور جائیں گے. پروگرام کیپٹل ٹاک میں مسلم لیگ نون کے بلال اظہر کیانی نے کہا کہ علی امین گنڈا پور غنڈہ ہے اور علی امین گنڈا پور کو پنجاب جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بپی صاحب 30 اکتوبر قریب آ گیا ہے, آپ اپنے دعوے پہ قائم ہیں؟ 100% قائم. اگر کسی طور کے اوپر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس جائز طریقے سے نہیں ہوتی, جو کہ مجھے کنفرم ہے کہ جائز طریقے سے تو نہیں ہوگی, ناجائز طریقے سے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے ان کو مجبور کر کے اگر ان سے PTI کے لوگوں سے اگر اسٹیٹمنٹ دلوا دی تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اگر نہیں ہوتی تو میں آج آپ کو پھر دوبارہ لکھ کے دے رہا ہوں, 30 سے پہلے یا مریم نہیں ہوگی یا سسٹم ہی سارا کا سارا رول بیک ہو جائے گا. 5 اکتوبر کو ہم مینار پاکستان دوبارہ جائیں گے اور مریم صاحبہ نے وہاں پہ ہمیں NOC کوئی نہیں دینا. تو جلسہ ہو یا پروٹیسٹ ہو, 5 اکتوبر مینار پاکستان دوبارہ جائیں گے. لاہور کا جلسہ ہوا, بالکل رکاوٹیں کوئی بھی نہیں تھی, مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اور صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے ان اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کے آ کے ایک صوبے میں آ کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں, پولیس والوں کے ساتھ بدماشی کریں, لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑیں. یہ آئندہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اجازت نہیں دی جا سکتی بالکل کسی بھی شہری کو جی. اور علی امین گنڈا پور سمیت عمران خان صاحب نے سوچ سمجھ کے ایک غنڈے کو چیف منسٹر لگایا وہاں پہ, جس بندے کا حلیہ, جس کی زبان, جس کی سوچ, جس کے لہجہ, نہیں معذرت کے ساتھ, یہ دیکھیے نہیں حلیے پہ کیا اعتراض نہیں اس شخص کا طریقہ کار نہیں بالکل نہیں, اس شخص کی حرکتیں معذرت کے ساتھ, وہ غنڈہ گردی کرتا ہے, وہ شخص غنڈہ گردی کرتا ہے. اور وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ IPP سے بات چیت اور جامع اصلاحات کے بعد بجلی کے نرخ بتدریج 10 سے 12 روپے فی یونٹ کم ہو سکتے ہیں. IBA کراچی میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے بتایا کہ قرض واپسی مدت بڑھانے سمیت مختلف اصلاحات کے بعد بجلی یونٹس بتدریج 1.5 سال میں کم ہو سکیں گے. کہ الیکٹرک کی مہنگی بجلی کے باعث کراچی کے عوام کو 170 ارب روپے سبسڈی دیتے ہیں, جو صحیح نہیں ہے. اللہ کے الیکٹرک کو ہدایت دے. وزیر پاور نے پورے ملک میں بجلی کے یکساں ریٹ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ IPPs 11 گنا زیادہ منافع کما چکی ہیں, لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا IPPs کو اعتماد میں لے کر ہوگا. اگر تمام ریفارمز ان افیکٹ آئے, کول کنورژن, ری پروفائلنگ آف CPEC لونز, IPP کے کانٹریکٹس کا ریویو, ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس کا ختم ہونا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر ایفیشنسی آنا اور ٹیکسز کی شرح کو بہتر کرنا, اس سے 10-12 روپے فی یونٹ اگلے سال سے 1.5 سال کے اندر ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم اتنا کرنے کی کوشش پوری کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی آپ کو بتائیں, وزیر اعظم شہباز شریف کا 7 ارب ڈالر کے IMF پیکج کی منظوری پر اطمینان کا اظہار کیا ہے انہوں نے, اور کہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے. پاکستان کے معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے محنت جاری رکھیں گے. پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری میں اضافہ خوشائند اور معاشی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے. سفارتی محاذ پر کامیابیوں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ترسیلات زر میں اضافہ ان کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی ہے, جس پر پاکستانی برادری کے شکر گزار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اگر یوں ہی محنت جاری رہی تو انشاءاللہ یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا. وزیر اعظم نے IMF پیکج کے حوالے سے معاونت فراہم کرنے والے دوست ممالک بالخصوص سعودی عرب, چین اور متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیوا اور ان کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے 7 ارب ڈالر کے IMF پیکج کی منظوری پر اطمینان کا اظہار کیا ہے.
پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ نے مقامی لوگوں کے ساتھ لاہور میں اورنج لائن پر سفر کیا۔ چینی سفارت خانے کے مطابق سی پیک کے تحت افتتاح کے بعد سے اب تک اورنج لائن پر مجموعی طور پر 20 کروڑ افراد سفر کر چکے ہیں۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سی پیک کس طرح پاکستانی عوام کے لیے فائدہ مند ہے۔ رہنما پی ٹی آئی لطیف کھوسا نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی پارٹی پالیسی کے رؤف حسن کے بیان کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ پارٹی پالیسی وہی ہے جو بانی پی ٹی آئی نے بیان کی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے لطیف کھوسا نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر الیکشن کمیشن پر تنقید کی۔ دیکھیے لطیف کھوسا کا تفصیلی انٹرویو آج رات 10 بجے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں۔